अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। इस्टेब्लिशमेंट के भरपूर इसरार पर लिए जाने वाला इनिशिएटिव पहले ही मरहले पर नाकाम हो गया और इमरान खान भाग निकले। अगर मैं यूँ कहूँ कि भागे नहीं बल्कि अगर फ़रार हो गए तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और मेरा ये ख्याल है कि इस इनिशिएटिव का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के गुब्बारे में से हवा निकालना या उनको मेरे और आपके सामने बुरे तरीके से एक्सपोज करना था। और आपने अमूमी तौर पर देखा होगा, वैसे बात तो बड़ी अजीब सी है लेकिन मिसाल बड़ी वाज़ेह और बड़े दुरुस्त अंदाज में साबित होती है कि ये जो अमूमी तौर पर हमने देखा होगा, ये टायर ट्यूबें, इनके अंदर हवा भरने की गुंजाइश होती है और बवक्त ज़रूरत हवा निकालने के लिए भी गुंजाइश रखी जाती है। पूरा पक्का बंदोबस्त किया जाता है कि कहीं टायर दौरान सफ़र फट ना जाए। लेकिन अगर टायर जनरल का हो, किसी जनरल का टायर हो, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर जो बंदोबस्त हैं इस हवाले से मुकम्मल तौर पर किए जा सकते हैं कि कहाँ कब हवा भरनी है और कब हवा निकालनी है। और इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो यकीनी तौर पर लिए जा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर ख्वाहिश थी कि हुकूमत और अपोजिशन किसी न किसी हवाले से एक ग्रैंड डायलॉग करें ताकि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का को पक्का बंदोबस्त कर लिया जाए। ये रोज़ की बक चिक ख़त्म हो और ऐसी ठोस पॉलिसीज़ को मुरतब कर लिया जाए जो एक तवीलुल मुद्दती हुकूमती ढांचे के लिए और माशी पॉलिसियों के लिए एक बुनियाद बन सकें। और इमरान खान साहब के दौर से ही इस इनिशिएटिव के आगाज़ का जो है एहतमाम किया गया था। आपको याद होगा, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद ग्रैंड डायलॉग की पब्लिकली मीडिया के सामने तजवीज़ पेश की थी। वो पहला मरहला था, वो पहला कदम था जो इस इनिशिएटिव के लिए लिया गया। लेकिन इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत हो या इमरान खान साहब का दौरे अपोजिशन हो, इमरान खान साहब ने हमेशा से ही ये जो डायलॉग है इसके दरवाजे बंद रखे। अभी रिसेंटली जो पेशावर वाक़या हुआ उसके बाद इस बात की उम्मीद बंदी कि यार हम सबको मिल बैठना चाहिए और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की, उसमें भी कौमी पॉलिसी की तश्कील के हवाले से ये राय पाई जाती थी कि जनाब सबको मिलजुल के बैठना चाहिए और ये जो बर्डन शेयरिंग है ये सबको मिलकर करनी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को सेम पेज पर होना चाहिए। और इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब से रब्ता भी किया गया, उनसे बात भी की गई कि जनाब ये मौका है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर बैठना चाहिए और कम से कम दहशतगर्दी और मीशत दो ऐसे पहलू हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और एक कौमी मुफाहमती पॉलिसी बननी चाहिए, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ हामी भर ली बल्कि सरदार अयाज सादिक साहब की ये जिम्मेदारी लगाई गई कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ रब्ता करेंगे और 7 फरवरी की जो तारीख़ है उसका तयन किया गया और कहा गया कि जनाब 7 फरवरी को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी और इसके अंदर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को खुसूसी तौर पर शिरकत की जो है वो दावत दी गई। और अयाज सादिक साहब ने ख़ुद रब्ता किया असद उमर साहब से, परवेज़ खटक साहब से और असद कैसर साहब से और इनसे रब्ता करके उनसे ये कहा गया कि जनाब आपकी मेहरबानी है कि ये एक कौमी मसला है और कौमी मसले के हल के लिए हमें मिलजुल कर बैठना चाहिए। ना सिर्फ आपको एपीसी में शिरकत की दावत दी जाती है बल्कि आज पेशावर में होने वाले एपेक्स कमेटी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिरकत की दावत दी जाती है, क्योंकि 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के जो स्टेक्स हैं वो बाकी तमाम जमातों से ज़्यादा हैं और खैबर पख्तूनख्वा ही इस वक्त जो बदअमनी है और ये दहशतगर्दी की नई लहर है इसका सामना कर रहा है। तो मेजर स्टेक होल्डर होने की हैसियत से आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी हुकूमत के जो इक़दामात हैं उससे एपेक्स कमेटी को ना सिर्फ आगाह करें बल्कि जो फ्यूचर के अंदर इक़दामात लिए जाने हैं उसके अमल के अंदर भी शरीक हों ताकि आपका जो इनपुट है वो पॉलिसी के अंदर मौजूद रहे। और अगर आप दोबारा ये जो इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हुई है इसके बाद जो भी इंतखाबात के नताइज आएंगे, अगर आप जीते हैं तो आप इन पॉलिसीज़ को लेकर आगे चलें। होना तो ये चाहिए था कि इस इनिशिएटिव का खैर मकदम किया जाता और इमरान खान साहब पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के अंदर दहशतगर्दी और मीशत इन दोनों एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते और एपेक्स कमेटी में भी शरीक होते। लेकिन तवक्कुआत के बिल्कुल ऐन मुताबिक जो नतीजा निकला वो ये था कि जनाब हम इन चोरों के साथ कैसे बैठ सकते हैं और इनके साथ बैठने का मतलब ये होगा कि हम अपनी 26 साल की जो जदोजहद है उसको पानी में बहा दें और उसका नतीजा
نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز جو ہیں برے طریقے سے جو ہے اس ہمارا جو عمل ہے اس کو مسترد کر دیں گے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے انکار اور اس انکار کا جو جواز ہے وہ اسی سمت میں اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے نزدیک پاکستان کی معیشت یا پاکستان کے عوام دونوں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے تو اقتدار، چاہے پاکستان کے عوام بم دھماکوں میں مر جائیں، لٹ جائیں، خون بہا ان کا خون بہتا رہے، یا معیشت اس حد تک بلیڈ ہو جائے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، عمران خان صاحب کو ان چیزوں سے قطع نظر ان کو صرف اور صرف حوث اقتدار ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور جس کا عملی ثبوت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر خود اسد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب دونوں کی طرف سے جو جواب آیا ہے، دونوں میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے۔ اسد عمر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب اس موقع پر جب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور ان سے وابستہ افراد اور ان کے اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو سپورٹ کرنے والے جرنلسٹ کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، بغاوت کے مقدمات کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس سینیریو میں ہم اے پی سی کے اندر شرکت نہیں کریں گے۔ ان کی طرف سے واضح طور پر کلیئرٹی کے ساتھ جواب آ گیا اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جناب اسی تاڑے نال نہیں بیٹھنا، تاڑی ساڑی پکی کٹی ہے۔ جبکہ پرویز خٹک صاحب کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ اسد عمر صاحب کے رد عمل سے 180 ڈگری بالکل ہی مختلف ہے۔ انہوں نے نہ گرفتاریوں کی بات کی، نہ انہوں نے مقدمات کی بات کی، نہ انہوں نے انتقامی کارروائیوں کی بات کی، انہوں نے کسی بھی حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ان کی طرف سے موقف یہ سامنے آیا کہ جناب آپ نے ہمیں زبانی دعوت دی ہے، آپ کی طرف سے تحریری طور پر ہمیں دعوت نامہ موصول نہیں ہوا، بھائی انہوں نے کارڈ چھپائیے، کیا کریں؟ مطلب یہ اس دعوت کسی اور کو اگر تحریری دعوت ملی ہے اور آپ کو زبانی دعوت ملی ہے تو آپ اس بات پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ جب سب کو ہی ٹیلی فون کے اوپر یا بالمشافہ ملاقاتوں کے اندر دعوت ملی ہے تو آپ یہ کہیں کہ جناب آپ نے ہمیں تحریری طور پر دعوت نہیں دی، جس طرح انٹری کے اوپر کارڈ چیک ہونے کہ جناب تہاڈے کول کارڈ ہے تسی اندر آ جاؤ، کارڈ نہیں ہے باہر نکل جاؤ، اس قسم کی تو کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور جب قومی قیادت ہے، قومی قیادت اجلاس بلا رہی ہے، قومی قیادت وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اجلاس بلا رہی ہے، تو اس موقع پر انکار صرف اور صرف اسی سمت میں اشارہ کرتا ہے کہ جناب مقاصد کوئی اور ہیں، ارادے کچھ اور ہیں۔ اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے جب یہ بار بار یہ اس بارے میں درخواست کی جاتی ہے یا بار بار ان کی طرف سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جناب ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو وہ جو فورم اب آپ کے پاس اویلیبل ہے، دیکھیں پارلیمنٹ کا فورم عمران خان صاحب نے چھوڑ دیا، اپنی دونوں صوبائی اسمبلیاں عمران خان صاحب نے تحلیل کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے پاس گفتگو کے لیے اور کوئی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے ماں سوائے اس کیمرے کے جس کے ذریعے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ عمران خان بھی اسی کیمرے کے ذریعے ہی اب مخاطب ہیں، کوئی ایسا قومی اہمیت کا نیشنل لیول کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جیسے پارلیمنٹ جہاں پر عمران خان صاحب جائیں اور اپنا موقف رکھیں۔ اصولی طور پر تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کا فورم خالی کیا جاتا، لیکن اب چونکہ وہ پارلیمنٹ کا فورم جان بوجھ کر خالی کر دیا گیا ہے صرف اور صرف اپنے مفادات کے حصول کے لیے، تو پھر جو جہاں پر آپ کی ضرورت پیش آتی ہے قومی مفادات کے لیے وہاں پر آپ کو آنا چاہیے۔ پھر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب اداروں نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، ادارے ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ادارے نے منہ پھیر کے بیٹھ گئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کل خود ٹی وی انٹرویو جو انہوں نے کاشف عباسی صاحب کو دیا ہے ARY پہ، اس کے اندر جو ہے ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ جناب ہم تو اداروں کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت معروضی حالات کیا ہیں اور ہمیں کون سے اقدامات لینے چاہیے، لیکن ادارے ہم سے رخ پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری طرف منہ دی ان کا ہے، وہ ہماری طرف پشت کر کے بیٹھے ہیں، یعنی ہمیں اگنور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اداروں کے دل میں فواد چودھری صاحب کے بقول کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بدگمانی آ چکی ہے، یا اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی کسی بات پر اب ادارے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ آلدو کہ اس انٹرویو کا ایک کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہے، جہاں پر فواد چودھری صاحب سے جب ان کے بچوں کے حوالے سے بات کی گئی، کاشف عباسی صاحب نے پوچھا کہ جناب بچوں کے ساتھ جو آپ کی ملاقات تھی وہ کیسی رہی جیل میں یا اس کے بعد، تو فواد چودھری صاحب اس پر آپ دیدہ ہو گئی۔ یقینی طور پر کسی بھی اور فواد چودھری صاحب جیسا دبنگ آدمی اگر نیشنل کیریئر پر بیٹھ کر آپ دیدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب اس بات کا یقینی طور پر احساس ہونا چاہیے کہ جناب ماضی کے اندر جب وہ خود صاحب
صاحب اقتدار تھے اور اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے. کبھی بیان دیتے تھے کہ جناب عطا تارڑ 3 سال جیل میں رہے گا تو اچھا بچہ بن جائے گا. کبھی اس طرح کے بیانات دیتے تھے کہ جناب جیل میں بے شمار بے گناہ موجود ہیں, اگر یہ 2-4 بھی بے گناہ جیل میں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے آپ پر پڑے تب تکلیف کا احساس ہو, جب دوسروں پر ہو تو ہم بیٹھ کے تالیاں بجائیں. یہ درست روش نہیں ہے. آلدو فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے تکلیف دہ ہے, افسوسناک ہے. پاکستان کے کسی بھی سیاسی ورکر کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا کریں. ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی موقف پر آنے کے لیے, کسی بھی ایک سالڈ پوزیشن پر آنے کے لیے تیار نہیں. میں نے آپ کو مثال دی ایپیکس کمیٹی کی. خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہمیت کا حامل ہے. 10 سال سے وہ وہاں پر حکومت میں ہیں اور وہاں پر دعوت ملتی ہے کہ جناب محمود خان صاحب آپ آئیں, جناب پرویز خٹک صاحب آپ آئیں, جناب شوکت یوسفزئی صاحب آپ اس اجلاس کے اندر شریک ہوں. لیکن یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے نہیں آنا. تو پھر سوال تو یہ ہے کہ کیوں نہیں آنا, اور اس سوال کا جواب اس اجلاس میں کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے دیا, اور انہوں نے اس حوالے سے اس کا ذکر کیا کہ قوم سوال کرتی ہے دہشت گردی کے مقدمے کے مکمل خاتمے کے بعد ایسا واقعہ کیوں پیش آیا. قوم سوچ رہی ہے دہشت گردی کے ناسور کو کیسے قابو کیا جائے گا. ہمیں تنقید برائے تنقید سے پرہیز کرنا ہوگا, حق بات کہنی ہوگی. پشاور دھماکہ سازش کا حصہ تھا تو پہلے جو واقعات ہوئے وہ کس کا حصہ تھے. 2010 کے NFC ایوارڈ کے تحت اب تک خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے دیے گئے. یہ سال کا 35 سے 36 ارب روپے بنتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے, کس جگہ پر خرچ ہوئے, اور اگر یہ جو پیسے تھے جس مقصد کے لیے دیے جا رہے تھے یعنی ریہیبلیٹیشن کے لیے, تو وہ پیسے ریہیبلیٹیشن کے اوپر خرچ کیے جانے چاہیے تھے. 417 ارب روپے سے فورنزک لیب بننی چاہیے تھی, سیف سٹی پروجیکٹس بننے چاہیے تھے. 417 ارب روپے کا اگر آدھا حصہ بھی خرچ ہو جاتا تو عوام چین کی نیند سوتے. جو ہے شہباز شریف صاحب کی یہ بات درست ہے, لیکن پھر ایشو وہی آ جاتا ہے نا کہ یہاں پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. اگر یہ 417 ارب روپے شہباز شریف صاحب کے بقول یہ NFC ایوارڈ کے تحت دیے گئے, اور خاص طور پر یہ جو فاٹا مرجر اور دہشت گردی کا شکار ہونے والے افراد کی ریہیبلیٹیشن کے لیے دیے گئے, تو ان پیسوں کو یقینی طور پر خرچ ہونا چاہیے تھا اسی مقصد کے لیے. لیکن اگر وہ خرچ نہیں ہوئے تو پھر اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے تھی کہ یہ 417 ارب روپے کہاں گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے صرف اور صرف اس وجہ سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے معذرت کی, شرکت سے انکار کیا یا شرکت سے گریز کیا, صرف اس وجہ سے کہ کہیں یہ 417 ارب روپے کا حساب نہ دینا پڑ جائے کہ جناب یہ پیسے ہم نے کہاں سے خرچ کیے. حساب تو دینا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حساب نہ دینا پڑے, اور خاص طور پر اس جماعت کو جو ہر ایک سے حساب مانگتی ہے, جو ہر ایک سے پوچھتی ہے کہ جناب تہاڈے کول پیسے کتوں آئے, منی ٹریل دیں, اور جب خود اپنی بات آتی ہے تو جناب پتلی گلی سے نکل جائیں. یہ دو عملی کو اب ختم ہونا چاہیے. اور جب ادارے حرکت میں آ گئے ہیں, جب اب ہر ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے, چاہے وہ حکومت کی ہے چاہے وہ اپوزیشن کی ہے, تو پھر ان تمام سوالوں کے جوابات ملنے چاہیے اور ٹھوس جوابات ملنے چاہیے. فرار ہونا کوئی حل نہیں ہے. فرار ہونے سے آپ کو بہتر نتائج نہیں مل سکتے. فرار ہونے سے صرف اور صرف آپ ابہام کریٹ کر سکتے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان صاحب کا طرح امتیاز ہے. لیکن فرار ہونا مسئلے کا حل نہیں. آپ جتنے مرضی یو ٹرن لے لیں, جتنے مرضی جھوٹ بولیں, جتنے مرضی جھوٹے بیانیے بنائیں, لیکن سچ نے سامنے آ کر رہنا ہوتا ہے اور سچ سامنے آتا ہے. بہتر تو یہ ہے, ابھی بھی وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ 7 فروری کے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے, اور عمران خان صاحب خود شرکت کریں, تاکہ ان کا بطور قومی لیڈر ایک جو امیج ہے وہ بلڈ ہو, جو اس وقت بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.